बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में उड़ी सेक्टर में भारतीय फौजी कैंप पर हमले के बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ रिवायती बयानबाजी और इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है। अभी हमला जारी ही था कि पाकिस्तान को मुरद इल्जाम ठहरा दिया गया और ये कोई पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान पर इस तरह से इल्जामात लगाए गए हैं। 2001 में अगर बात करें तो भारतीय पार्लियामेंट पर जो नई दिल्ली में हमला हुआ था उस पर भी पाकिस्तान पर इल्जाम आया। 2007 में समझौता एक्सप्रेस हमला, 2008 में मुंबई हमला और 2016 में पठानकोट हमला और 2013 में उड़ी सेक्टर में जो अभी हमला हुआ है इसी तर्ज पे कैरन सेक्टर पे एक हमला किया गया था और उस वक्त भी फौरन से इल्जामात पाकिस्तान की जानिब लगाए गए, लेकिन बाद में भारत खुद बेनकाब हुआ और पता चला कि यहां पे भी एक ड्रामा रचाया गया है। और इस वक्त भी पाकिस्तान के वजीर दिफा ये कह रहे हैं कि इस इम्कान को या इस ऑप्शन को बिल्कुल ही आप निकाल नहीं सकते, रूल आउट नहीं कर सकते कि भारत जो है वो ये हमला खुद करा सकता है। ये वाकई में ऐसा किया गया है और इसकी टाइमिंग्स को लेकर बड़ी बात हो रही है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तानी वजीर आज़म यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली में बात करेंगे, खिताब करेंगे, वहां पर कश्मीर के अंदर जो भारतीय मजालिम जारी हैं उस हवाले से बात की जाएगी। तो क्या जिस तरीके से भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में रुकनियत हासिल नहीं हुई, नाकामी के बाद जो धचका लगा इस मामले को लेकर जो कि उसकी जानिब से मजालिम जारी हैं कश्मीर के अंदर, कि एक तरफ तो चीन और OIC ने भी इस चीज को मुस्तरद किया जो कि भारत कर रहा है कश्मीर के अंदर, फिर अमरीका की जानिब से देखा जाए तो स्टेट डिपार्टमेंट का जो बयान आया है उसमें भी ये कहा गया है कि दोनों ममालिक इस मसले को हल करें और वहां पर ये जो मजालिम का सिलसिला है ये बंद होना चाहिए। तो क्या अपनी इस शिकस्त को लेकर या अपने मजालिम को लेकर भारत बौखलाहट का शिकार है और इसलिए ये तमाम चीजें हो रही हैं? भारतीय मीडिया जो है वो पाकिस्तान को धमकी दे रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात कर रहा है और आज आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भारतीय प्रोपेगेंडा को मुस्तरद किया गया है और ये भी कहा है आर्मी चीफ ने कि जिसको जो करना है कर ले, जो शौक है वो पूरा कर ले, पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। आज इन्हीं तमाम चीजों पर बात करेंगे, ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाएंगे और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज होगा। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उड़ी सेक्टर में भारतीय फौजी कैंप पर हमले के बाद जिस तरीके से भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है। हमला अभी जारी ही था कि पाकिस्तान की तरफ जो है वो तनकीद शुरू हो गई, इल्जाम लगना शुरू हो गया और वजीर आजम से लेकर वुज़रा जो है वो ये बात करते नजर आ रहे हैं, ट्वीट्स हो रहे हैं। इंडियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो है वो पाकिस्तान को अपने एक ट्वीट में दहशतगर्द रियासत करार दिया और ये कहा है कि जी इसे तनहा कर देना चाहिए। हालांकि जो आज उनकी NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो आज उस जगह पर पहुंची है और आज उन्होंने तहकीकात का सिलसिला जो है वो शुरू किया है। अगर थोड़ी सी तजादात की भी बात करें कि जब ये हमला हो रहा था तो भारतीय मीडिया की जानिब से जो जो स्टेटमेंट सामने रखे गए वो भी यहां पे बताते चलें कि पहले फौज ने ये कहा कि 12th ब्रिगेड पर हमला हुआ है, फिर कहा गया कि डोगरा रेजिमेंट पर हमला है, ये खबर दी भारतीय मीडिया ने, फिर ये कहा गया बीजेपी की जानिब से कि लश्कर तैयबा ने हमला किया है, जबकि फौज ने ये कहा कि जैश ए मोहम्मद जो है वो इस हमले के अंदर मुलव्वस है। यानी ये कुछ तजादात हैं जिससे जाहिर होता है कि भारत अभी भी खुद से शकूक व शुबहात का जो है वो शिकार है। इसी पे बात करेंगे। सांबा स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, रिनाउंड एनालिस्ट हैं, हेड ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट NUST। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आने का। अयाज वजीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफीर हैं, कॉलमनिस्ट हैं और इन मामलात को बखूबी जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। और लाहौर में सरदार आसिफ अहमद अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक वजीर खारजा हैं, सीनियर सियासतदान हैं। सरदार साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अगर गुफ्तगू का आगाज आप ही से करें सरदार साहब, ये फरमाइएगा कि इस हमले को लेकर जो टाइमिंग का जिक्र हो रहा है कि एक तरफ हम वजीर आजम हमारे वहां पर हैं, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ जो है वो आवाज उठाएंगे, आलमी मीडिया जो है, दुनिया पूरी जो है वो कश्मीर को देख रही है और ऐसे में ये हमला हो जाना उड़ी सेक्टर में और फिर भारत का ये कहना कि पाकिस्तान ने किया है, तो आपको लगता है कि भारत बौखलाहट का शिकार है और तवज्जो कश्मीर से हटाने की कोशिश कर रहा है? जी मोहतरमा, बात आप दुरुस्त फरमा रही हैं। हिंदुस्तान की पॉलिसी में मुझे बेपनाह तजादात नजर आ रहे हैं
اور یہ جو واقعہ ہوا ہے ہم نہیں جانتے کس نے کیا کس نے نہیں کیا، اور اگر کوئی لوگ مرتے ہیں تو اس میں میرے لیے کم از کم کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ سری نگر کی سڑکوں پہ نوجوان مارے جا رہے ہوں یا ان کا کوئی مرے تو اس میں کوئی خوشی کی ضرورت نہیں ہمیں کرنے کی۔ مجھے تعجب یہ ہے کہ ساری چیز کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں ہندوستان جو مرضی کرتا رہے، جتنے مرضی فلٹرز بنائے، اس کے باوجود دنیا کے میڈیا نے اور دنیا کے بہت سے ہیومن رائٹس جو اینٹیٹیز ہیں انہوں نے وہ جانتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ دکھا بھی رہے ہیں، بہت سے نیٹ ورکس دکھا رہے ہیں۔ اب یونائٹڈ نیشنز کی سیشن شروع ہونے والی ہے، تو اگر اس واقعہ کا فائدہ کسی کو ہوتا ہے تو وہ تو صرف ہندوستان کو ہوگا، پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر جو ان کی ایک کاوش ہے کہ، اور کاوش نہیں بلکہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے، نہ یہ ان کا رویہ بھی نہیں ہے بلکہ ان کی پالیسی ہے کہ پاکستان کو ہر وقت ایک دہشت گرد اسٹیٹ کہنا، اس بار پھر انہوں نے کہا ہے، اور کشمیر کے اندر دو چیزوں کو لنک کرنا اور دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کرنا کہ سری نگر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب پاکستان کے انسپائرڈ ہے، اور اب یہ واقعہ جو اری میں ہوا ہے یہ بھی پاکستان نے کروایا ہے، تاکہ اب یونائٹڈ نیشن میں جو ہم نے اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے وہ اس سے متاثر ہو، اور ہندوستان کے پاس ایک نیریٹو میں ایک آرگومنٹ ان کو مل جائے۔ ٹھیک ہے، یہ درست بات ہے۔ آپ نے بھی جس طریقے سے کہا کہ ٹائمنگ جو ہے وہ کافی سگنیفیکنٹ ہے، یہی چیز ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے سردار صاحب نے کہا کہ اس کا فائدہ پاکستان کو تو کسی صورت نہیں ہے، ہم تو اپنا موقف لے کر وہاں گئے ہیں کشمیر کے حوالے سے، اور یہاں پر جو بھارت کا موقف ہے کہ اگر کشمیر میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ بھی پاکستان کروا رہا ہے، وہاں پر جہادیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، یہاں پہ بھی سرحد پار کر کے آ جاتے ہیں لوگ، حملہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے یا یہ جو ایک روش ہے جس پہ بھارت کام کر رہا ہے، بڑے عرصے سے کر رہا ہے، اس میں وہ کامیاب ہے، وہ اپنی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے؟ قطعاً کامیاب نہیں ہے، اور اس پالیسی کی ناکامی کے نتیجے میں ہندوستان اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو اری کا واقعہ جو ہے وہ ٹوٹلی کنکاٹڈ ہے یا سیلف انفلکٹڈ وونڈ ہے، وہ بالکل نہیں ہے۔ اری کا واقعہ ہوا، لیکن اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا وہ جو دہشت گرد گروپ جن کو پاکستان بھی دہشت گرد گروپ قرار دے چکا ہے، کیا یہ انہی لوگوں نے یہ کروایا ہے یا اس کے انڈیجنس روٹس ہیں؟ میرے خیال میں فوکس اس چیز کے اوپر ہونا چاہیے۔ اور میں آج ہی انڈین میڈیا کو دیکھ رہا تھا، اس میں سے ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ بلکہ انڈین پالیسی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ افضل گرو کو جو ناجائز پھانسی دی گئی، جس کے اوپر بڑا بھی ہندوستان کا احتجاج ہوا، ان کے کچھ حامیوں نے ہو سکتا ہے کہ یہ کارروائی کی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بھی کارروائی ہوئی ہے ہمیں اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، اور پھر اس پالیسی کے نتیجے میں بات تو یہی ہے نا کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی آج گئی ہے جائے وقوع وہاں تحقیقات کرنے، اور انہوں نے اسی دن کہہ دیا جب حملہ جاری تھا۔ تو آپ نے جو اپنے کلمات میں جو بات کہی، میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ ایک پری کنسٹرکٹڈ، ایک پری کنسیوڈ ایک نوشن ہے کہ اگر اب پوری دنیا کے اندر ہندوستان یہ کہتا پھر رہا ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی بھی واقعہ ہوا تو وہ اس کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پاکستان تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور کشمیر کے اندر ہندوستان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ریاستی دہشت گردی سے بالکل کم نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں اس ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں ہندوستان کی جو فیلئر ہے کہ وہ اس پالیسی کو، اس کشمیری کے آواز کو دبانے میں ناکام رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس ناکامی کی شک سانے میں اس قسم کے واقعات ایک نہیں ہوں گے، بلکہ میں یہ اینٹیسپیٹ کروں گا کہ جب اور بھی واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو نتھی کرنا کہ پاکستان سے اس کا تعلق ہے، یہ صریحاً زیادتی ہے۔ اور میرے خیال میں اس میں پاکستان نے جو سٹانس لیا ہے، جو ہمارے پرائم منسٹر جب یو این کے سامنے، یو این کے جنرل اسمبلی کے سامنے خطاب کریں گے تو وہ پاکستان کے موقف کو کھل کے بیان کریں گے، لیکن میرے خیال
میں اس وقت لیٹس گیٹ اور فیکٹ اسٹریٹ. صحیح. کیا اس کے روٹس انڈیجنس ہیں یا کراس بارڈر ٹیررزم کا یہ خدا نخواستہ کوئی ایک اور وہ تو incident ہے. تبھی ہوگا جب آپ ایاز وزیر صاحب ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری انویسٹیگیشن اس سارے معاملے کی کروائیں گے. جس طرح بھی بارہا بات ہو رہی ہے کہ حملہ جاری تھا تو کہا شواہد مل گئے, پاکستان انوالوڈ ہے, وہ جوس کے ڈبوں کے اندر گرینیڈ بھی پتہ نہیں وہ پاکستانی ہے, ویپن بھی ہے, اس پہ بھی مارکنگ جو ہے وہ پاکستان کے. مطلب ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ اگر ہم کروا رہے ہیں تو پاکستان کا ٹھپا لگوا کے جو ہے دہشت گردوں کو یہاں سے بھجوا رہے ہیں کہ پتہ چلے ہم نے کیا ہے. دیکھیں امریکہ دنیا کا واحد سپر پاور ہے, ٹیکنالوجیکلی بھی سب سے آگے ہے. ان پہ جب 9/11 ہوا تو وہ بھی اتنی جلدی نہیں بتا سکے. انہوں نے فوراً تو نہیں کہا کہ انہوں نے اس نے کیا ہے. دے ٹک سم ٹائم. جب تحقیق منطقی انجام تک پہنچائی پھر انہوں نے اعلان کیا کہ کون ہمارا دشمن ہے. یہاں پہ تو ابھی شاید وہ اس کا دھواں اٹھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کر گیا. تو پاکستان نے اگر کیا ہے لیٹس ٹیک دیٹ کہ چلو. نہیں, اور ایک اور چیز بھی تو ہے نا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس کی بنیاد پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے حملہ کرایا, بڑے پکے ہمارے پاس شواہد ہیں, تو اگر آپ کی انٹیلیجنس آپ کی رو جو ہے وہ اتنی ہی اچھی ہے, اتنی ہی کامیاب ہے, تو پھر اتنے ہائی سیکورٹی زون میں چلے کیسے گئے وہ؟ میرا خیال ہے ہمارے ہاں سے کوشش کی گئی کہ ان کو کہا گیا کہ بھئی اگر مناسب سمجھے تو ہم تیار ہیں اس بات میں مزید تفصیلات میں جانے کو, لیکن چونکہ ان کے پاس شواہد پاکستان کے خلاف سالڈ نہیں تھے. اب یہ کوئی بیوقوف ہی آدمی رہا تو انٹیلیجنس ایجنسی ایسا کام کرے گا پریزیوم, جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا, اگر اس مفروضے پہ بھی چلے جائے کہ ISI نے کیا ہے تو ISI اتنے بیوقوف ہوں گے کہ پاکستانی بندوق اس کو پکڑا دیں گے اور پھر ایسے موقع پہ کریں گے کہ دوسرے دن ہمارا بہت ہی سٹرانگ موقف ہے کشمیر پہ, وہ بیان ہونا ہے UN میں. مطلب اپنا ہی ہم نقصان کریں گے. اپنا نقصان کون کرے گا؟ ان کا خیال تھا انڈیا کا اگر دو باتیں ہو سکتی ہیں, اس کے علاوہ میرا خیال کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. یا تو لوکل لوگوں نے, ان گروہوں نے جن کو تکلیف پہنچی ہے انہوں نے, یا پھر انڈیا نے خود کیا ہے. اگر انڈیا نے کیا ہے اس مفروضے پہ کہ چلے ابھی ریسنٹلی جان کیری آیا تھا, ان کے ساتھ بھی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ داغ دیا کہ پاکستان کی طرف اشارہ تھا کہ وہ دہشت گردی کروا رہا ہے ریجن میں. اشرف غنی صاحب آ گئے, ان کے ساتھ جوائنٹ سٹیٹمنٹ, وہی بات دوبارہ تقریباً اسی طرح داغ دی. ابھی بھی اس کو اٹھا کے یہ ملک دہشت گردی کر رہا ہے کہ گویا دنیا صرف اسی کے لیے بیٹھی ہے. دنیا اس پہ فوکس نہیں کر رہی. دنیا دیکھ رہی ہے کہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے آکوپائڈ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. تصویریں گئی ہیں, وہ چھرے کے بندوق سے جو لوگوں کو مارتے ہیں, چھوٹے بچوں کو قتل کرتے ہیں, شہید کرتے ہیں, وہ دنیا نے دیکھ لیا. اب اس چیز کو چھپانے کے لیے یا اس پہ تھوڑا سا پردہ ڈالنے کے لیے یہ اگر اس کو ہوا دے کوشش, لیکن ہوا دینے سے میرا خیال ہے ہمارا موقف سٹرانگ ہوگا, کمزور نہیں. ٹھیک ہے. سردار صاحب اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جس طرح بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پہلے بھی اور اس بار پھر یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں خطاب نہیں کر رہے, وہاں بھی نظر نہیں آئیں گے. پھر نومبر میں جو یہاں سارک کانفرنس ہونی ہے اس سے بھی وہ بھاگ گئے ہیں. وہ آج بھارتی میڈیا نے خبر دے دی ہے کہ وہاں پہ بھی شرکت کے لیے نہیں جا رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بچنے کے لیے, سامنا نہ کرنا پڑے ان تمام چیزوں کا, اس موقف کا جو پاکستان کشمیر کے حوالے سے بارہا بیان کرتا آیا ہے؟ جی میں نہیں سمجھتا کہ اس کا مقصد یہ ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے ماضی میں ایک سٹیٹڈ پالیسی انہوں نے ایک دی ہے, جس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہندوستان کی جو پالیسی ہوگی اس میں کوئی ہیومن ایلیمنٹ یا موریلٹی کا کوئی مکسچر نہیں ہوگا. وہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ یہ کریں گے, کشمیر کے ساتھ یہ کریں گے, یہ ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے. تو یہ ایک پالیسی کے تحت سارا سب کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں کسی کنفیوژن میں نہیں رہنا چاہیے کہ جناب وہ اس سے فرار ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے. ان کی یہ پالیسی ہے کیونکہ مودی صاحب اس وقت انڈیا کے ڈونلڈ ٹرمپ بنے ہوئے ہیں اور ان کا شاید یہ خیال ہوگا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے,
अमेरिका के साथ उनके आजकल अच्छे ताल्लुकात हैं। गो अमेरिका ने उनकी कश्मीर के तनाज़े पे सपोर्ट नहीं की जैसे वो चार समझते थे, उनको मिलनी चाहिए। अफगानिस्तान को भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान की आइसोलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, सी पैक को वो सबवर्ट करने की कोशिश करेंगे, बलूचिस्तान में अलानिया मुदाखलत कर रहे हैं। ये तो उनकी पॉलिसी है। एक फॉरवर्ड इसको कहा जा सकता है कि उन्होंने एक फॉरवर्ड पॉलिसी अडॉप्ट की है, जो कि एक जमाने में बरतानिया का जब राज था तो उन्होंने अफगानिस्तान के सिलसिले में एक फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई थी। तो अब ये हिंदुस्तान की एक फॉरवर्ड पॉलिसी है जिसमें पाकिस्तान को वो जितना भी आइसोलेट कर सकें, जितना भी परेशान कर सकें, जितना भी तंग कर सकें, कश्मीर के अंदर जितनी रिप्रेशन कर सकें वो करेंगे। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हमें इसको फेस करना है, बड़े तहम्मुल से करना है। मैं एक तजवीज अगर आप 1 मिनट और इजाजत दें मैं पेश कर सकता हूँ। अब प्राइम मिनिस्टर साहब यूनाइटेड नेशन में हैं, वो अपने सफारतकारों से सलाह मशवरा करें। बड़े एक्सपीरियंस सफारतकार हमारे मौजूद हैं। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए और वहां एक रेफरेंस देनी चाहिए उनके चैप्टर 32, 33 के तहत पीस एंड सिक्योरिटी के मामले में, और वो हमें ये कहना चाहिए कि ये इंसिडेंट हुआ है जिसका इल्जाम हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है और इससे खतरात इतने बढ़ जाएंगे कि इलाके में अमन को खतरा मुमकिन है। तो इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसका नोटिस ले और एक टीम तश्कील दे दे और न्यूट्रल टीम हो जो कि जाके कश्मीर में देख ले और ये वाकयात सारे देख ले। अगर पाकिस्तान इसमें किसी सतह पे भी मुलव्वस है तो फिर पाकिस्तान उसका जवाब दे है। मेरा ख्याल है इस किस्म के इनिशिएटिव लेने का वक्त आ गया है। सही है। अगर हम जाके एक रवायती सी तकरीर जाके प्राइम मिनिस्टर कर दें उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आपकी तजवीज जिस तरीके से सरदार आसिफ अहमद अली साहब कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें जो भारत की जानिब से हो रही हैं ये उनकी एक वाज़ेह पॉलिसी का हिस्सा है, चाहे वो मोदी साहब की जारहाना सफारतकारी हो, कराची और बलूचिस्तान में उनकी मुदाखलत हो जिसका हम बारहा जिक्र कर चुके हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। LOC पर वो आपके साथ छेड़छाड़ जो है वो जारी रखते हैं, वो भी खत्म नहीं होती। 15 अगस्त को जो उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बयान दिया वो भी हमारे सामने है। तजवीज सरदार साहब की जो है कि अब इस किस्म के सफारतकारी के इकदामात लेने का वक्त आ गया है कि हमें खुद से ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में जाएं और ये बताया जाए कि ये एक इंसिडेंट हुआ है और जिससे जो है वो इस खत्ते के अमन को खतरा लाहक हो सकता है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से और अयाज वजीर साहब से भी इसी हवाले से बात करेंगे कि ये तमाम चीजें तो अपनी जगह, पाकिस्तान को ऐसी सिचुएशन में मजीद क्या करने की जरूरत है या हम वो क्या काम कर सकते हैं जिससे जो हमारा मौकफ है कश्मीर के हवाले से और भारत की जारहियत के हवाले से वो आलमी बिरादरी में ज्यादा बेहतर अंदाज में उजागर हो। इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। उड़ी सेक्टर पर जो हमला हुआ भारतीय फौजी कैंप के अंदर, उसके बाद की जो सूरत हाल है और जिस तरीके से पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ये सवाल हम ब्रेक पे जाने से पहले छोड़ के गए थे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे और वो जो तजवीज उस सरदार साहब ने यहाँ पर दी कि अब वक्त आ गया है कि आप खुद से इनिशिएटिव्स लें, सिक्योरिटी काउंसिल का जो उन्होंने जिक्र किया। देखिए सर, ये पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिसका एक डिप्लोमेटिक कंपोनेंट हो, उसके अलावा गोइंग टू द सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द ऑप्शंस जिसकी बात सरदार साहब ने की है। उसके अलावा बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान दाखिली तौर पे अपने आप को मजबूत करे और वो तमाम वल्नरेबिलिटीज खा वो अफगानिस्तान के हवाले से हो या LOC के हवाले से हो, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि हिंदुस्तान इस दफा जो भी वाकया हुआ है उसके पीछे मुहर्रिकात उनकी कोई भी हो, अगर वो जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारा तकरीबन एक कंसेंसस है कि हिंदुस्तान इस मौके को इस्तेमाल करना चाहता है कि कश्मीरियों की स्ट्रगल को डिस्क्रेडिट किया जाए और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए, जिसके नतीजे में वो तो हमें जो है वो LOC के ऊपर जो है वो अपनी पूरी फुल प्रिपेयर्डनेस शो करनी चाहिए, जो कि अच्छी बात है कि आज जो कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई उसके जरिए क्लियर कट ये मैसेज आर्मी के लेवल पे गया है कि अगर आप जंग का रास्ता अपनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को ऊपर हमला करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में वहां से कहा गया सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई। तो सर्जिकल स्ट्राइक का तो एक ऑप्शन है ना, ऑप्शन बताया। फिर वो जो भारतीय वजीर आजम का ट्वीट खुद है और फिर
اور میرے خیال میں تیسرا اس کا جو پہلو جو ہے کہ ہمیں ملٹی لیٹرل فورم جو ہیں اس میں یو این ایک فورم ہے, اس میں یو این کی ہیومن رائٹس کی کونسل ہے, اس کے علاوہ ای یو کے ہیں, ان سبھی کے ساتھ مل کے کم از کم یہ اس خطرے کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کو یا حالات کو وہ جنگ کی طرف ڈھکیل رہا ہے, اور جو کہ پاکستان کے لیے اور اس خطے کی سیکیورٹی کے لیے بہت ہی جو خطرناک بات ہے. تو میرے خیال میں جب یہ کنسلٹیشن کر کے پرائم منسٹر وہاں سے آئیں گے واپس, تو میرے خیال میں ہی شوڈ ری ایگزامن, اور ہمیں کم از کم مودی حکومت کو پاکستان کے حوالے سے جو ان کا رویہ ہے, جو اگریسو رویہ ان کا ہے, جو ایک اسرٹیو رویہ ہے, جو کہ پنشمنٹ کے موڈ میں ہے, اس کے حوالے سے ہمیں کسی جو ہے وہ شک و شبے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کی طرف سے جب وہ مودی صاحب وہاں پہ پاور میں آئے تو پرائم منسٹر کی طرف سے ایک مخلصانہ کوشش بھی کی گئی, لیکن میرے خیال میں ہمیں کسی ابہام میں نہیں رہنا چاہیے. ہندوستان کا اس نے جو دشمنی کا راستہ, مخلصانہ کوششیں جو ہیں وہ آپ کی رائے گاہ جائیں گی, وہ آپ کی رائے گاہ جائیں گی, اور دیٹ ول ہیپن ایز لانگ ایز ہی از ان پاور. ٹھیک ہے. ایاز وزیر صاحب, ایک چیز جس طریقے سے ہم تجاویز کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, ہمیشہ بھارت کو لے کر ایک بات کی جاتی ہے, کیونکہ آپ خود سفیر رہے ہیں, تو کیا سفارت کاری میں کہیں کوئی کمی کجی آڑے آ جاتی ہے جو بھارت کی جانب سے بڑی جارحانہ سفارت کاری کی جاتی ہے, کہ جو پاکستان کا موقف ہے, ایک تاثر ہے, آپ اس سے اگری کریں نہیں کریں وہ آپ بتائیے گا, کہ اس طرح سے عالمی برادری میں اجاگر نہیں ہو پاتا جس طریقے سے بھارت وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ دیکھیے, ہمارا المیہ یہ ہے, جو میں سمجھتا ہوں, میں بھی آئی ایم رانگ, لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کشمیر کے بارے میں ایک فوکسڈ پالیسی آل الانگ نہیں فالو نہیں کی ہے. انڈیویجولز اس کو کبھی کبھی ہائی جیک کر لیتے ہیں, پھر یو این کا ریزولوشن پیچھے رہ جاتا ہے, ویئر ایز انڈیا کا فوکس سٹینڈ ہے اور اسی پہ چلتے ہیں, خواہ وزیر اعظم کوئی بھی بن جائے. ہمارے ہاں وہ کنٹینیوٹی نہیں ہے, وہ انسٹیٹیوشنلائز پرسوینس نہیں ہے اس پالیسی کا. دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر ہمیں تو یاد ہے, ہم اس وقت بچے تھے, بڑھتے جا رہے تھے, ہمیں معلوم ہے, لیکن جو نئی پود ہے, جو نئے لڑکے ہیں, ابھی ماشاءاللہ ٹین ایجر ہے, بڑے ہو رہے ہیں, ان کو اتنا ڈیٹیل شاید ہی پتا ہو, کیونکہ خاص عرصے سے کشمیر تھوڑا سا ذرا پیچھے ہم نے بھی چھوڑ دیا تھا, ابھی ذرا ایکٹیو ہو گیا ہے 1 سال سے, ادروائز پہلے ذرا ڈورمنٹ تھا. تو اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک انٹرنیشنل فیم کے جو ہمارے اپنے وکلاء صاحبان ہے, جس کو انٹرنیشنل لا, ہیومینیٹیرین لا کے اوپر ایکسپرٹیز ہے, ان کو فارن آفس کے ایکسپرٹ کے ساتھ بٹھا کے ایک نئے انداز میں, نئے ریکوائرمنٹ کے مطابق پمفلیٹس اور مٹیریل انفارمیشن وہ بنا لے, پھر اس کا سسٹمائزڈ پبلسٹی باہر ایمبیسیز میں ایگزیبیشن ارینج کرا دیں, باہر کانفرنسز کرا دے, ملک کے اندر انٹرنیشنل کانفرنس کر لے, آزاد کشمیر کے اندر انٹرنیشنل کانفرنس کر لے, تاکہ یہ قصہ اجاگر ہو, پھر ملکوں میں وفود بھیج لے, اور یہ صرف ایک مرتبہ نہ ہو, جیسے ہم سال میں ایک پرائم منسٹر تقریر کر لیتا ہے, اس وقت گرما گرمی ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر فوکس کنٹینیوٹی چلتی رہے. ماشاءاللہ ہر ملک میں آپ کے سفارت خانے ہیں, وہ وہاں کام کر سکتے ہیں, لیکن مواد یہاں سے ملے گا, سپورٹ یہاں سے ملے گا. اگر یہاں سے گرمی ہے تو ان کو تپش پہنچتی ہے پالیسی, یعنی وہ کام بیسکلی حکومت ہی کروائے گی, حکومت کا جو ایجنڈا ہوگا وہی سفارتکار جو ہیں آگے اس لائن کو لے کر چلیں گے. سردار صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے بہت زیادہ ایگریشن کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, چاہے وہ بیانات ہیں, بہت ہاسٹائل سٹیٹمنٹس ابھی بھی سامنے آ رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی انفارچونیٹلی ایک اسکول آف تھاٹ شاید ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ شاید ابھی اٹیک کر دیں جو بھارت کا ہے, فوراً سے جواب دے دیا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جارحیت ہے, اس کا جواب اگر ہمارے ہاں بھی اسی جارحانہ بیانات سے دیا جائے گا تو بات بنے گی, اور اس میں کمی نظر آتی ہے, جس طرح بہت سارے لوگ, میں پولیٹیشینز کی بات کر رہی ہوں, اپوزیشن جماعتوں کی بات کر رہی ہوں, جو وزیر اعظم کو یہ کہہ کے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتا مودی کے حوالے سے اور بھارت کے حوالے سے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی وار ہسٹیریا پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پالیسی, پہلی بات تو ہے کہ پالیسی کہاں ہے. مجھے پالیسی نظر نہیں آتی, مجھے ایک ری ایکشن نظر آتی ہے کہ اب نوجوانوں نے وہاں سری نگر کی سڑکوں پہ
اپنا خون دے رہے ہیں ہر روز، اپنی بینائی کھو رہے ہیں ہر روز، اور بے پناہ تشدد ان کے اوپر ہو رہا ہے، تو اب کریڈٹ تو سارا ان کو جاتا ہے۔ پاکستان نے کیا کیا ان کے لیے؟ دیکھیں، جب سے محترمہ شہید کی حکومت ختم ہوئی، جس میں میں وزیر خارجہ تھا، اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کشمیر کے بارے میں کوئی پالیسی ہماری ہے؟ ماں سوائے اس کے کہ ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی جب ان کی قربانیاں آتی ہیں پھر ہم ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ایک کنسسٹنٹ پالیسی مجھے نظر نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر کے صاحب جو چند ماہ سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کا رویہ، وہ تو بات ہی نہیں فرماتے، کچھ کہتے ہی نہیں، اور جب کہتے ہیں تو بہت دیر سے کہتے ہیں، اور جب وہ جو کہتے ہیں وہ معذرانہ سا نظر آتا ہے، تو پھر ساری قوم ان سے مایوس ہوتی ہے، پھر وہ پریشر کے تحت آ کے تو پھر وہ کوئی بات آگے چلتی ہے۔ اب وہ بہت بڑی ایک کمیٹی بنا دی پارلیمنٹ میں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو میرے زمانے میں یہ تھا، موجود تھا، کہ ایک فارن آفس میں میں نے ایکسپرٹس کی ٹیم تھی، جس میں سابق وزیر خارجہ تھے، سابق فارن سیکرٹری تھے، ایکسپرٹس تھے، 11-12 پاکستان کے جو ٹاپ برینز تھے، مرحوم تنویر احمد خان جیسے لوگ تھے، شہزادہ یعقوب علی خان صاحب تشریف لایا کرتے تھے، اور میں یہ ان کو کہتا تھا، میں عقل کل کوئی نہیں ہوں، آپ کی دانش سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ کاز سبھی کا ہے۔ اور اپوزیشن کے ساتھ بھی میرا رابطہ تھا، میڈیا کے ساتھ میرا رابطہ تھا۔ ایک اسپیشل کمیٹی پریزیڈنٹ ہاؤس میں بنی تھی، جو پریزیڈنٹ صاحب اور میں اور ڈی جی آئی ایس صاحب، ہم ہفتے میں 2 بار ملا کرتے تھے، اور اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کو ہم نے اتنا ایکسپوز کیا کہ ہندوستان کو اپنا وہ جو ایک برلن وال بنائی ہوئی تھی کشمیر میں، وہ توڑنی پڑی، اور میڈیا کو اور سفارتکاروں کو اجازت ملی، اور پھر کشمیری قائدین باہر دنیا میں گئے، اور ہم ان کو لے کے گئے یونائٹڈ نیشن میں، نائم میں، ہر جگہ پہ لے کے گئے، تو ایک جمہور ٹوٹا۔ تو اب وہ جمہور توڑنے کے لیے ایک کنسسٹنٹ پالیسی چاہیے، جو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ 2-3 سال چلے اور پھر ہم مصروف ہو جائیں کہ جی ہم RPPs لگا رہے ہیں، ہمیں وقت نہیں ہے، ہم اورنج ٹرین چلا رہے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اور جو بات کریں تو اس میں وہ بات میں وزن نہ ہو، تو اس کو میں پالیسی نہیں کہوں گا، یہ تو صرف ایک محض ایکشن ری ایکشن۔ ٹھیک ہے، وہ ایک نی جرک ری ایکشن ہمیں نظر آتا ہے کہ بھارت کی طرف سے اگر کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو پھر وزیراعظم صاحب کے حوالے سے جس طرح سردار صاحب نے بھی بات کی، اور یہ جنرلی بھی میڈیا کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، اور اپوزیشن کے سیاستدانوں کی جانب سے بھی ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وزیراعظم کا بھی فی الفور کوئی بیان نہیں آتا ہے۔ اگر آپ حکومتی وزراء سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بیان ہم نے دے دیا ہے تو دیٹ از انف، حالانکہ وہاں بھارتی وزیراعظم کا بیان آتا ہے، یہاں ہمارے وزیراعظم جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں۔ سردار صاحب نے جو بات کی کہ کوئی پالیسی، کوئی کنسسٹنٹ پالیسی ہمیں نظر نہیں آتی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو ایک کشمیر کمیٹی بنائی گئی ہے وہ آخر کیا کر رہی ہے، اور یہ وہ کمیٹی ہے جو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ فنڈز جو ہیں وہ اس کمیٹی کو مل رہے ہیں، اس کے ممبران کو مل رہے ہیں۔ آخر اس نے اتنے عرصے میں کیا کیا، اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، اور جس طرح سردار صاحب نے بھی کہا کہ کوئی پالیسی، کوئی مستقل پالیسی بھارت کو لے کر اس معاملے پہ نظر نہیں آتی ہے، ری ایکشن ضرور ہم دے دیتے ہیں بیانات کی حد تک، وہ بھی وزیر اعظم سے گلا ہوتا ہے کہ ان کے بیان فوری طور پر نہیں آتے، لیکن یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے کشمیر کمیٹی کا، جیسے میں نے ذکر کیا، یا پھر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کاز کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں سے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، وفود بھیجے جا رہے ہیں، یہ کیا کر لیں گے؟ وہ ایک کا تو ہم نے دیکھا، انہیں تو کچھ پتا بھی نہیں تھا، پچھلے دنوں وہ سوشل میڈیا پہ بھی ان کا کلپ بڑا ہائی لائٹ ہوا۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ کشمیر کے بارے میں ہم اویلا تو کرتے ہیں، اور صرف اسی وقت کرتے ہیں جب جیسے کہ سردار صاحب نے کہا، جب کشمیریوں کا خون جو ہے وہ بھارتی جارحیت کے حوالے سے وہاں پہ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ایک بڑی، ایک دانشمندانہ اور ایک
جو ہے وہ لانگ ٹرم پرسپیکٹو رکھ کے ہمیں کشمیر کے حوالے سے یہ چاہیے کہ اگر کشمیریوں کو ہم نے، میں صرف اگر کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، اگر ہم نے یہ کر لیا کہ ان کو ہم نے مورل سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے، تو اس مورل سپورٹ کو پرووائڈ کرنے کا بہترین میکنزم آپ کے ساتھ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جن کو ہندوستان ریبف کر چکا ہے، جن کو وہ جو ہے وہ ایکسس پرووائڈ نہیں کر رہا، تو ان تنظیموں کے ساتھ مل کے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی ایک کہ جموں اور کشمیر کے حوالے سے ہیومن رائٹس کی کونسل ہے، اس کے جس چیئرمین کو بھی ہندوستان نے اس وقت نظر بند کیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں ہندوستان کو ہمیں ایک اینیمی کنٹری نہیں سمجھنا چاہیے، ایک سپیس سمجھنی چاہیے جس کے اندر مختلف حوالوں سے میڈیا کو چھوڑ کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس بات پہ کنسرنڈ ہیں کہ ہندوستان جس قسم کے ظلم و ستم کشمیریوں کے اوپر کر رہا ہے وہ کیا وہ حق بجانب ہے، اور خاص طور پہ ہندوستان کے جو ڈیموکریٹک کریڈینشل ہے اس میں اگر ہم نے ڈینٹ ڈالنا ہے تو وہ پھر وی ہیو ٹو ڈو دی بیٹل آف نیریٹوز، یعنی ایک ہندوستان کا بیانیہ ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان کا بیانیہ نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ اس کو مستقل بنیادوں کے اوپر اس کے اوپر کام کرنے تو یہ کرنے میں ہم ناکام کیوں ہیں؟ جس طریقے سے بھی ایاز وزیر صاحب پہلے بتا رہے تھے کہ انٹرنیشنل کانفرنسز آپ کرائیں کشمیر کاز کو لے کر، اور باقی جو بھارتی جارحیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے انٹرنیشنل لا ایکسپرٹس کو فورن آفس میں جو کر رہے ہیں، جو کشمیر کمیٹی بنی وہ بھی کچھ کرتی نظر نہیں آ رہی، باقی لوگ بھی کچھ کرتے نظر نہیں آ رہے. وہ ہماری ایپیسوڈک انوالومنٹ ہے، جب کشمیر میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں. کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹرم اور ایک کنسسٹنٹ پالیسی کی ضرورت ہے جو کہ نہیں ہے. اب آپ نے کہا کہ یہ جو کشمیر کمیٹی بنی ہوئی، آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو کچھ نہ ہی کہا جائے تو وہ بہتر ہے، اور وہ ان کے پاس جتنے ریسورسز ہیں، جتنے ان کے پاس فنڈز ہیں، ان کا صحیح استعمال بھی نہیں ہو رہا. اور میں کشمیر کاز اجاگر کرنے کے لیے آپ ایسے لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں، روس جائیں، ادھر جائیں اور کشمیر کاز کے بارے میں بتائیں جن کو کشمیر کاز کا پتہ ہی نہیں ہے، جن کو یہ مسئلہ ہی نہیں پتا سرے سے. ایاز وزیر صاحب، معذرت خواہانہ رویہ ہمارا بہت سارے معاملوں پہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہم یہ وجہ جو پہلے ڈاکٹر صاحب نے ایک ذکر کیا تھا کہ داخلی طور پر کیونکہ آپ غیر مستحکم ہیں، یہ وجوہات ہیں کہ جب تک یہ چیز آپ کریکٹ نہیں کریں گے آپ کوئی بھی ایشو جو ہے وہ عالمی دنیا پہ اجاگر نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، کچھ تو ہمارے اندرونی مشکلات ہیں، کچھ تو مجبوریاں ہیں. جب تک ان کو آپ درست نہ کریں، جب تک ان کو آپ ٹھیک نہ کریں، تو کشمیر جیسے معاملہ جس پہ آپ مورلی اینڈ ڈپلومیٹکلی بہت ہی زبردست اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، لیکن اندرونی آپ کی کمزوریوں کی وجہ سے وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے. جب آپ منہ کھولتے ہیں، 2 لفظ بولتے ہیں، ادھر سے 8 آ جاتے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ کے اندرونی کیا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے جو ابھی تک ہوا ہے اس سے ہمیں سبق لینی چاہیے کہ وہ کام یا وہ جو اندرونی مشکلات ہیں وہ ہمارے کسی کام، کسی فائدے کے نکلے، اسے ہمیں کوئی فائدہ ہوا. اگر نہیں ہے تو اس کو پہلے جلدی ایڈریس کر لیں، یعنی we need to put our own house in اس کو order. ایڈریس کیا جا سکتا ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان آپ کو ایسٹرن بارڈر تو آپ کا ویسے بھی شروع سے گرم ہے جی، وہ چاہتا ہے کہ آپ کا ویسٹرن بارڈر بھی گرم کرے، اور ہم بیوقوفانہ کہوں گا، اس سے اچھا لفظ مجھے نہیں ملتا، بیوقوفانہ پالیسی فالو کر کے اس کے ٹریپ میں خود ہم جا کے. اچھا، اس پہ میں بات کرتی ہوں. اگر اجازت دیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب نے، سابق گورنر سندھ، سابق وزیر داخلہ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا. السلام علیکم جنرل صاحب. جی وعلیکم السلام. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے بھارت کی جانب سے اپنے بھارتی فوجی کیمپ پر حملے کے بعد پاکستان پر الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کشمیر کے اندر ایک اپرائزنگ ہمیں بڑے طویل عرصے کے بعد نظر آ رہی ہے، اور آپ کے اپنے وزیر دفاع بھی یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ تحریک آزادی کو ناکام کرنے کے لیے بھارت کیپیبل ہے کہ یہ شاید اس نے خود ڈرامہ رچایا ہو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کا موقف یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم پیش کرنے جا رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، اس کو کمزور کرنے کی کوشش ہے، اور کیا ہو پائے گا یہ کمزور؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم کو ہندوستان کی اسٹریٹجی یا منصوبے کو سمجھنا چاہیے، اور منصوبہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو اپنی طرف سے دے وانٹ ٹو کٹ پاکستان ٹو سائز. اس پہ کچھ ان کو انٹرنیشنل کچھ سپر پاور کی طرف سے تھوڑی آشیرواد بھی ملتی ہے کہ پاکستان کو جو ہے اپنی جگہ پہ رکھیں.
اور وہ بھی یہ ہمارا بیسکلی ہندوستان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھی سکم، بھوٹان اور نیپال کی طرح ایک ان کا جو ہے نا سبسیوین ٹائپ کا اور ان کی بات سننے والا اپنا اسٹیٹ بن جائے، مونچھ نیچی کر لے، ان کو بڑا مانے. بیسک مسئلہ ان کا یہ ہے. دوسری ان کی اسٹریٹجی ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرو، تمام دنیا میں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرو اور ان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر پیش کرو، اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارے نزدیک ملک لگتے ہیں، افغانستان ہے، ایران ہے، باقی لوگ ہیں، تو ان کو بھی ہمارے خلاف وہ جو ہے بھڑکا کے استعمال کرتا رہتا ہے اور ان کو. اور تیسری بات یہ کہ جب سے مودی صاحب آئے ہیں جی تو ان کا اس قسم کا سخت ایجنڈا ہے بی جے پی کا کہ وہ انہوں نے نو ڈائلاگ کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے اور کوئی بات افہام و تفہیم سے حل نہیں کرنا چاہتے، اور وہ اپنا آئسولیشن کی پالیسی اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر سختی سے کاربند ہے، اور بلوچستان میں جو گڑبڑ پھیلاتے ہیں یا افغانستان کا سوائل استعمال کرتے ہیں یا پاکستان جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور جب بھی کوئی عام واقعہ ہوتا ہے، کوئی سیکٹری لیول کی میٹنگ ہے یا پرائم منسٹر کی میٹنگ ہے یا یو این کا جس طرح اب یہ آیا ہے کہ وہاں پر جنرل اسمبلی کا اجلاس، تو اس سے پہلے وہ ایک واقعہ ایک دن دو دن پہلے کر دیتے ہیں جس سے کہ باقی چیزیں جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں اصلی پرابلم چلے جائیں اور ایک نیا مسئلہ وہ کھڑا کر دیتے ہیں. اب یہ یہاں پر جو ہے خبریں آ رہی ہیں ان کی طرف سے کہ وہاں ایک آئل ٹینکر میں آگ لگی ہے جس سے وہاں ان کے ٹینٹ اور جو لکڑی کے اسٹرکچر جلے ہیں، تو زیادہ تر لوگ جل کے مرے ہیں، ان کو کسی نے گولیاں چلا کے نہیں مارا. تو جس طریقے سے پٹھان کوٹ کے واقعے میں بہت سارے گیپس تھے، تو اس کے اندر ہی بہت سارے گیپس ہیں کہ بھئی وہ وہاں ٹینکر جو تھا وہ اس میں آگ لگ گئی، اس سے ٹینک جل گئے. اور بات تو وہی ہے نا کہ وہ پھر انڈیپینڈنٹ تحقیقات کے لیے بھی بھارت تیار نہیں ہوتا ہے. آپ نے پٹھان کوٹ میں بھی آفر کیا، تمام چیزیں ہوئی، پہلے ہی حملہ جاری ہے تو بغیر کسی ثبوت کے یہ بنانا پروگرام اور اس کے ہوا کھڑا کرنا، اپنا روس کا دورہ کینسل کرنا، اور جب یہ موقع ہوگا تو وہ اس کو کشمیر کا کوئی بات کریں گے ہمارے پرائم منسٹر تو وہ یہ سلسلہ چھوڑ دیں گے. ابھی مطلب کہ کون بیوقوف ملک ایسا ہوگا کہ جو اس موقع پہ جبکہ ان کی اپنی انڈیجنس تحریک جو ہے ان کی اپنی وہ 70 دن سے جاری ہے، کرفیو ہے، بہت لوگ نقصان اٹھا چکے، لیکن وہ بہت بہادری سے خون کی قربانی پیش کر کے آزادی چاہ رہے ہیں، اور وہ سب کچھ دنیا کو پتا ہے، ہندوستان کو بھی پتا ہے کہ یہ انڈیجنس تحریک ہے وہاں کی، یہاں سے کوئی کراس بارڈر نہیں ہو رہا. تو پاکستان کیوں اس موقع پر ایک دن پہلے جب ہمارے پرائم منسٹر کی اسپیچ 21 تاریخ کو ہم ایسا کوئی کریں گے؟ یہ سب ٹوٹل جو ہے نا ان کی طرف سے اپنا ماؤنٹڈ آپریشن ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے، اور اپنا ایجنڈا جو ہے آگے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا. ہمیشہ بولتے ہیں آئسولیٹ کرو پاکستان کو، آئسولیٹ کرو پاکستان میں سینکشن لگاؤ. بھائی سب سے زیادہ ہم کاروائیاں کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، بہت ہم نے بھی خون دیا ہے، اور بہت بڑا آپریشن پاکستان میں چلایا گیا اس کام کے لیے جس کو دنیا اپریشیٹ بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. سردار صاحب، جس طریقے سے ابھی جنرل معین الدین حیدر صاحب نے بات کی کہ آپ کو بھارت کی جو پالیسی ہے پاکستان کے حوالے سے، اس کا جو ایجنڈا ہے، مقصد ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کو آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے. آپ نے ایک طرف کہا کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی، وی ڈونٹ ہیو اے پالیسی کشمیر کے بارے میں یا پھر بھارت کے بارے میں کوئی کنسسٹنٹ پالیسی نظر نہیں آتی. اگر بھارت آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے آپ کو، تو پاکستان ایسا کیا کرے کہ آئسولیشن سے بچے، بھارت کی پاکستان کے حوالے سے اس پالیسی کو، اس مقصد کو سمجھتے ہوئے؟ جی دیکھیں، جن صاحب نے بالکل درست فرمایا، باقی دوست بھی امیر صاحب بھی ٹھیک بات کر رہے تھے. جی دو چیزوں کی ضرورت ہے، اہم ترین ضرورت. پہلے تو وی ہیو ٹو پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر. ہم اپنی گورننس ٹھیک کریں، اپنے لوگوں کی خدمت کریں، پاکستان کو مضبوط کریں، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کریں، ڈیفنس کو مضبوط کریں. یہ تو ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ فارن پالیسی میں ایک کم از کم یہ تو ہم کہہ سکیں کہ ہماری کشمیر کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں یہ پالیسی ہے، یہ نہیں کہ یہ رد عمل ہے. میں دیکھ رہا ہوں جب سے یہ حکومت آئی ہے، جو پچھلی زرداری صاحب کی حکومت تھی، وہ ہر وقت معذرانہ ایک رویہ تھا اور ہر وقت ری ایکٹیو تھا. تو کیوں نہیں ہم پرو ایکٹیو ہو سکتے؟ کیا کوئی ہمارے برینز کی کمی ہے
क्या हमारे सफारतकार काम नहीं कर सकते? मैं नहीं मानने को तैयार, सब चीज मौजूद है, मगर हुकूमत जो होती है बिल आखिर उसने उसकी डायरेक्शन जब तक ना हो तो फॉरेन ऑफिस बेचारा वो क्या करेगा? कैसे करेंगे? ठीक है सब, तो मेरे पास अब टाइम इन्होंने थोड़ा, मैं चाह रही हूं लास्ट कमेंट, यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं उनसे भी जी। फिर वजूहात आपको क्या नजर आती हैं? विल की कमी है, जिस तरीके से सरदार साहब कह रहे हैं कि जी सफारतकार आपके कर सकते हैं, हुकूमत की तरफ से डायरेक्शन। देखिए, एक विल का पैरालिसिस तो है ही है, लेकिन दूसरी बात जो है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, खासतौर पे इंडिया पॉलिसी जो है, उसी इंडिया पॉलिसी जो है वो मसलियतों का शिकार है। मैं तो वो जब तक ये मसलियतों का ये शिकार रहेगी तो उसके हवाले से आप इंडिया को उसकी प्रॉपर जो जिस किस्म की पॉलिसी आपको चाहिए वो आप तश्कील नहीं दे पाएंगे। अयाज साहब जी बिल्कुल यही बात है। देखिए हमारे एक तो कश्मीर के बारे में क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। मैंने शुरू में कहा कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका होना चाहिए कि खा वजीर आजम कोई भी आए, हुकूमत किसी की भी हो, उसको आगे चलाए, उसको इंडिविजुअल के हवाले न करें और फिर हिंदुस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को दोबारा देख ले और उसके लिए कोई रास्ता निकाले। अगर हिंदुस्तान के साथ नहीं निकल सकता, अफगानिस्तान के साथ इजीली निकल सकता है, तो कम से कम एक तो आपका दोस्त हो, फिर आप कभी जरा हो जाएंगे दूसरे को हैंडल करने के लिए। अब आपका ईस्टर्न विंग भी गर्म है, वेस्टर्न विंग भी खुदा न खास्ता गर्म हो गया, तो फिर आप किधर जाएंगे? तो पॉलिसी और फिर जैसे आपने कहा कि पॉलिसी पहले तो बनाएं, वो ही नहीं है कंसिस्टेंट पॉलिसी। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज वजीर साहब आपका, डॉक्टर रिफत हुसैन साहब आपका, सरदार आसिफ अहमद अली साहब आपका। और डिप्लोमेसी के हवाले से जो बात हुई कि उसको प्रोएक्टिव करने की जरूरत है और अपोलोजेटिक नहीं होना, माजरत खाना रवैया जो हमें अक्सर नजर आता है हमारी हुकूमत की तरफ से, वो नहीं होना चाहिए। तभी ये जो तमाम मामलात हैं भारत को लेकर और कश्मीर को लेकर, उस पर एक मुस्तकिल पॉलिसी बनाते हुए आप साथ आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि भारत जो है वो अपने बयानात में जारहियत का मुजाहरा भी करता है और उसको आलमी दुनिया पे भी उस तरीके से उजागर करता है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।